नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चौधरी निसार अली खान की तहरीके इंसाफ में शमूलियत का मामला क्या है। चौधरी निसार अली खान और इमरान खान के दरमियान वन ऑन वन मुलाकात की कहानी क्या है। चौधरी निसार अली खान को इतना बड़ा फैसला क्यों करना पड़ा, उनके इस फैसले के पीछे क्या दो राज हैं। चौधरी निसार अली खान के आला तरीन अस्करी ओहदेदार से राब्तों का किस्सा क्या है। शहबाज शरीफ ने किस तरह से चौधरी निसार अली खान को रोकने की कोशिश की और एक वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया ऐप्स पर वायरल है, इस वीडियो के 3 किरदार कौन हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी चौधरी निसार अली खान की तहरीके इंसाफ में शमूलियत का मामला क्या है और एक वायरल वीडियो जिसे सोशल मीडिया ऐप्स यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ से जायद मरतबा देखा गया। इस वीडियो को 50,000 से जायद मरतबा शेयर किया गया। तो इस वीडियो के 3 किरदार कौन हैं। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, क्योंकि इस खबर में जो हकायक अब सामने लाए गए हैं, इससे पहले ये हकायक सामने नहीं आए थे, लेकिन अब इन हकायक की सरकारी सतह पर ऑफिशियली बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। तो मामला ये है कि अब इस खबर की तस्दीक की गई है कि DGISI जनरल फैज़ हमीद जब काबुल पहुंचे तो उनकी वहां सिर्फ पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात नहीं हुई, बल्कि वो हिज़्ब इस्लामी के जो सरबराह हैं गुलबदीन हिकमत यार, उनके साथ भी उनकी तफसीली डिस्कशन हुई। और हिकमत यार ने इससे पहले भारत को वार्न भी किया था कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा अब ये तस्दीक भी की गई है कि DGISI की तालिबान रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई हैं, जिस पर भारतीय मीडिया में बहुत आग लगी हुई है और ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में हुकूमत तो तालिबान की आई है, लेकिन लग ये रहा है कि अफगानिस्तान में असल में पाकिस्तान की ही हुकूमत आ गई है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अफगानिस्तान से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर भी आई है। और ये जो खबर है ये एक ऐसे वक्त में आई जब तालिबान पंजशीर वैली की 14 से जायद चौकियों पर कब्जा कर चुके थे। तालिबान पंजशीर का जो एक दाखिली रास्ता है जो शतल कहलाता है, उसका 50% तक हिस्सा क्लियर करने में कामयाब हो गए थे और उनके लिए अब ये भी मुमकिन हो गया था कि वो अपने जंगजुओं की एक भारी तादाद इस दाखिली रास्ते से पंजशीर में एंटर कर सकें। दूसरी जानिब अहमद मसूद के जो मज़ामती जंगजू थे, उन्होंने ये किया कि ये जो शतल का दाखिली रास्ता है, आप इसको शतल दर्रा भी कह सकते हैं, इससे कोई 300 मीटर की बुलंदी पर खुफिया एक फौजी चौकी बना रखी थी, या आप कह सकते हैं कि एक कला नुमा उन्होंने एक अस्करी चौकी वहाँ कायम कर रखी थी। और ये जो खुफिया मोर्चा था, यहाँ से अफगान तालिबान जो के शतल के रास्ते दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे पंजशीर में, उनके ऊपर फायरिंग की। और अब इतलात ये हैं और दावा ये किया गया है मज़ामती इत्तेहाद की जानिब से कि अफगान तालिबान का जानी नुकसान हुआ है काफ़ी, उन्होंने जो फायरिंग की। दूसरी जानिब जो मज़ामती इत्तेहाद है, उनके एक और कमांडर के मारे जाने की इतलात भी आई हैं और मज़ामती इत्तेहाद को भी भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ पर जो ताज़ा तरीन झड़प हुई है और अब पहली मरतबा इस झड़प के बाद तालिबान पंजशीर का जो दाखिली रास्ता है शतल, उससे कुछ अंदर जाने में भी कामयाब हो गए हैं। यहाँ एक और अहम खबर यह है कि पंजशीर में तालिबान की एक और हिकमत अमली भी बहुत कामयाब रही है। और ये जो उनकी हिकमत अमली थी वो ये थी कि बजाय इसके कि वो बहुत जल्दी में रश करें, पंजशीर वैली के अंदर जाने की कोशिश करें और इस दौरान कोई अपना ज़्यादा नुकसान करवा लें, जानी नुकसान,
تو انہوں نے جو پنجشیر کا داخلی راستہ تھا وہاں سے مزامتی اتحاد کی رسد روکی تھی، یعنی ایندھن کی رسد، خوراک کی رسد اور جو اسلحہ وغیرہ کی رسد وہاں پہنچ سکتی تھی، اس رسد کے راستے کو کاٹا تھا، جس کے بعد اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہاں مزامتی اتحاد کے جو جنگجو ہیں ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں۔ لیکن اب بھی طالبان نے اگر کوئی جلد بازی کی، یعنی اگر انہوں نے یہ کوشش کی کہ اگلے ایک دن کے اندر ہی وہ پنجشیر میں داخل ہونے کی کوشش کریں، تو اب بھی وہاں پر بھاری پیمانے پر خون ریزی ہو سکتی ہے، جس میں دونوں طرف بھاری جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر حکمت عملی اب یہی نظر آ رہی ہے کہ یہ جو رسد کاٹنے کا معاملہ ہے، اس سے طالبان کو تھوڑا ٹائم تو لگے گا پنجشیر ویلی کو فتح کرنے میں، لیکن الٹیمیٹلی یہ وہ راستہ ہے اور یہ وہ طریقہ ہے جس سے افغان طالبان کو زیادہ بھاری جانی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا پنجشیر ویلی میں۔ اب اسی دوران افسوسناک خبر یہ آئی کہ جب یہ اطلاعات پھیلیں اور یہ غیر مصدقہ اطلاعات پھیلیں کہ طالبان نے پنجشیر کو فتح کر لیا ہے، تو اس کے بعد کابل اور افغانستان کے جو دیگر شہر ہیں وہاں پر افغان شہریوں نے اور افغان طالبان نے شدید ہوائی فائرنگ کی، اور اس ہوائی فائرنگ کے دوران اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مختلف شہروں میں جو افغان شہری جاں بحق ہوئے ہیں ان کی تعداد 15 سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ طالبان نے اس معاملے کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے، اور طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، ان کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والے افراد کی شناخت کی جا رہی ہے اور ان کو گرفتار کر کے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں چودھری نثار علی خان کے معاملے پر کہ انہوں نے کیا بڑے اعلانات کیے ہیں، ان کی تحریک انصاف میں شمولیت کا معاملہ کیا ہے، اور ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کی کہانی کیا ہے۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ چودھری نثار علی خان نے بڑے واضح انداز میں ٹی وی پر یہ کہا کہ انہوں نے کبھی بھی میاں نواز شریف سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی، نہ ہی انہوں نے کبھی میاں نواز شریف کو ٹیلی فون کیا۔ یعنی مسلم لیگ نون کے جو کچھ لوگ ہیں جو یہ دعوے کر رہے تھے کہ چودھری نثار نے بڑی کوشش کی میاں نواز شریف سے دوبارہ رابطہ کرنے کی اور مسلم لیگ نون کے اندر شامل ہونے کی، انہوں نے کہا کہ خود میاں نواز شریف سے پوچھ لیا جائے، ان کا یہ تاثر تھا۔ تو انہوں نے اس بات کی مکمل طور پر تردید کر دی اور ان دعووں کو جھوٹا قرار دے دیا۔ دوسرا، ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس بات پر اطمینان ہے اور فخر ہے کہ میں ایک فوجی خاندان کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑا اعلان بھی کیا، اور چودھری نثار علی خان کا کہنا یہ تھا کہ ہاں، میں قومی سیاست میں دوبارہ سے متحرک ہونے جا رہا ہوں، دوبارہ سے فعال ہونے جا رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے لیے میں سیاست سے غیر فعال اس لیے ہوا تھا کہ میں نے مسلم لیگ نون کو اپنی جماعت سمجھ کر ساری زندگی دی تھی۔ اس کے بعد جب میرا مسلم لیگ نون کے ساتھ اختلاف ہوا تو اس کو بہت مائنڈ کیا گیا، حالانکہ میں نے تو ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے پارٹی کے پارٹی کی کچھ پالیسیوں سے اختلاف کیا تھا، اور میرا خیال تھا کہ ان پالیسیوں سے پارٹی کو نقصان پہنچے گا، لیکن میرے اختلاف کو برداشت نہیں کیا گیا، اس کے اوپر ایک غیر جمہوری طرز عمل اختیار کیا گیا، جس کی وجہ سے میں نے مسلم لیگ نون سے ہی علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد چودھری نثار علی خان نے ایک بہت بڑی اور دلچسپ بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اپنی طرز کے ایک الگ آدمی ہیں، میرے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ بہت اچھا رہا، صرف بطور سیاستدان نہیں بلکہ جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے بہت بڑے کھلاڑی تھے، پوری دنیا میں ان کی مقبولیت تھی، ان کا کرزما تھا، ان کی شناسائی تھی، تو اس وقت بھی عمران خان نے مجھے بہت زیادہ عزت دی۔ اب اس کے بعد چودھری نثار علی خان کا جو تیسرا نقطہ تھا، اس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو پلانز ہیں وہ آہستہ آہستہ بیان کرنے شروع کیے اور کھولنے شروع کیے کہ آخر جب وہ سیاست میں فعال ہونے جا رہے ہیں تو پھر ان کا جو پلیٹ فارم ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اب چودھری نثار کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان یہ کہتے تھے کہ میرا اسکول کے زمانے سے ایک دوست تھا جو اب بھی میرا دوست ہے، اور وہ چودھری نثار ہے، اور میری بھی اب تک عمران خان صاحب کے بارے میں رائے بہت اچھی ہے اور بہت مثبت ہے۔ میں
پاکستان کا واحد سیاستدان ہوں جس کو عمران خان نے جب وہ دھرنا دے رہے تھے اور جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے اور جس وقت وہ ملک بھر میں ریلیز بھی کر رہے تھے، اس کے بعد جب انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا بھی دیا اور جب وہ کنٹینر پر بھی موجود تھے، تو اس دوران ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ انہوں نے مجھے اپنا دوست قرار دیا اور میرے متعلق مثبت باتیں کی۔ چودھری نثار نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے تو سٹیج پر چڑھ کر بھی مجھے دعوت دی کہ آپ ہماری جماعت میں آئیں۔ یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں، اور اس وقت یعنی جب عمران خان مجھے بار بار یہ دعوت دے رہے تھے کہ میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لوں، تو اس وقت صرف رکاوٹ یہ تھی کہ نون لیگ کے بنانے میں، نون لیگ کو آگے لے جانے میں اور نون لیگ کی بطور جماعت ترقی میں میرا بڑا کردار تھا، اور میں اس وقت اگر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرتا تو وہ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری جو اقدار ہیں ان کی خلاف ورزی ہوتی۔ لیکن اب چونکہ 3 سال گزر چکے ہیں، اب میں مسلم لیگ نون سے باقاعدہ طور پر الگ ہو چکا ہوں اور حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد چودھری نثار علی خان سے ایک اور دلچسپ سوال پوچھا گیا، اور بڑا ٹرکی کویسچن تھا، بڑا پیچیدہ سوال تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اس وقت ملک میں پی ٹی آئی کی سیاست کامیاب ہے یا مسلم لیگ نون کی؟ اب اس پر چودھری نثار علی خان صاحب نے کیا جواب دیا؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ پی ٹی آئی ایک تو ظاہر ہے کہ حکومت میں ہے، دوسرا پی ٹی آئی کامیاب بھی ہے، تیسرا فوج کے ساتھ جو ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا اہم ادارہ ہے، اس کے ساتھ ایک پیج پر بھی ہے، ایک ہی صفحے پر بھی ہے۔ تو اس حوالے سے تو تحریک انصاف کی سیاست نون لیگ سے زیادہ کامیاب ہے، یہ انہوں نے ٹی وی کیمروں کے سامنے کہا۔ اب یہاں چودھری نثار علی خان سے عمران خان سے ملاقات کے متعلق ایک سوال کیا گیا کہ کیا آپ کی عمران خان سے 1 on 1 یعنی الگ ملاقات ہوئی ہے، جس میں کوئی اور رہنما موجود نہ ہو تحریک انصاف کا، اور نہ ہی آپ کا کوئی ساتھی موجود ہو؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی نیوز چینل پر یعنی ان سائیڈ نیوز چینل پر آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان اور چودھری نثار علی خان کی ایک ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت کچھ لوگوں نے اس خبر کے متعلق یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس ملاقات میں بھی چودھری نثار علی خان کو عمران خان صاحب نے یہ آفر کی تھی کہ آپ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں، ان کو عہدے کی آفر بھی کی گئی تھی۔ تو اب جب ان سے تازہ ترین انٹرویو میں چودھری نثار علی خان صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، تو اس پر چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اس بات کی تردید نہیں کروں گا، یعنی ایک طرح سے انہوں نے انڈائریکٹلی تصدیق کر دی کہ میری ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس ملاقات کی تردید نہیں کروں گا۔ اس کے بعد چودھری نثار علی خان نے ایک بڑا اعلان نما انکشاف بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اس وقت اقتدار میں ہے، اور میں نے اس وقت کسی قسم کا سیاسی آپشن کلوز نہیں کیا، یعنی میرے پاس جو سیاسی آپشنز موجود ہیں وہ میں نے ابھی تک کھلے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب اگلا الیکشن اناؤنس ہوگا، یعنی جب اگلا الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا، جس میں تقریباً 1.5 سال یا پونے 2 سال کے قریب باقی ہیں، تو اس وقت میں پی ٹی آئی میں شمولیت کو کنسیڈر کروں گا۔ لیکن یہاں تو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں پی ٹی آئی میں شمولیت کو کنسیڈر کروں گا، لیکن جو چودھری نثار علی خان کے ذرائع ہیں وہ جو خبر دے رہے ہیں اس خبر کو سامنے رکھا جائے تو اس پورے معاملے میں ایک ٹوسٹ بھی ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حال ہی میں تحریک انصاف کی جانب سے دوبارہ چودھری نثار علی خان سے رابطے کیے گئے ہیں، اور ان رابطوں میں چودھری نثار علی خان کو کچھ اہم پیغامات بھی بھجوائے گئے ہیں، اور 2023 کے جو الیکشن ہیں ان سے پہلے یعنی جب یہ الیکشن اناؤنس ہوگا تو چودھری نثار علی خان کا تحریک انصاف میں شمولیت کا قوی امکان ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اشارتاً اس ٹی وی پروگرام میں یہ کہہ دیا کہ 2023 کے الیکشن سے پہلے وہ پی ٹی آئی میں شمولیت کو کنسیڈر کریں گے۔ اب یہاں
کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے ذرائع نے دی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف نے اس نئی صورتحال میں اور چودھری نثار علی خان جس طرح سے سیاست میں دوبارہ فعال ہونے جا رہے ہیں، اس پوری صورتحال میں انہوں نے کچھ ہنگامی میسیجز، کچھ ہنگامی پیغامات چودھری نثار علی خان کو بھجوائے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح چودھری نثار علی خان پی ٹی آئی کے کیمپ میں جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان ایک سے زائد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ چودھری نثار علی خان ایک صاف شفاف کردار کے حامل سیاستدان ہیں، ان کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ بھی نہیں ہے، اور عمومی طور پر بھی چودھری نثار علی خان صاحب کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن یا بدعنوانی انہوں نے اپنے سیاسی کریئر میں نہیں کی۔ تو شہباز شریف جو ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ تو ایک مزید پی ٹی آئی مضبوط ہو جائے گی اگر چودھری نثار علی خان پی ٹی آئی کے اندر جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے بڑے ہنگامی پیغامات بھی بھجوائے ہیں چودھری نثار علی خان کو کہ وہ کوئی بھی بڑا اس قسم کا سیاسی فیصلہ نہ کریں۔ لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اب چودھری نثار علی خان شہباز شریف کی جو یقین دہانیاں تھیں ان کے اوپر کوئی زیادہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان مریم نواز کی سیاست کو بھی بہت قریب سے جانتے ہیں۔ میاں نواز شریف کے ساتھ انہوں نے اشروں تک سیاست کی، میاں نواز شریف کی سیاست کو بھی بہت قریب سے جانتے ہیں، اور انہیں بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اس وقت پارٹی کے اوپر جو ایک کنٹرول کی جنگ ہے جو مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان ہے، یعنی وہ کوئی بیانیے کی جنگ نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈیل لینے کی بات ہو فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے، اس پر تو مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف ایک پیج پر ہیں، لیکن اگر کوئی پارٹی کو کنٹرول کرنے کی بات ہو تو پھر تو مریم نواز کسی بھی صورت شہباز شریف کو پارٹی کا کنٹرول نہیں سنبھالنے دیں گی، اور یہ بات چودھری نثار علی خان کو بھی معلوم ہے۔ اس لیے اب جو شہباز شریف نے پیغامات بھجوائے ہیں چودھری نثار علی خان کو، ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اور ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ 2023 کا جو الیکشن ہے اس سے پہلے چودھری نثار علی خان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔